नाज़रीन, क्या भारत अब बांग्लादेश पर हमला करेगा? उसके क्या नापाक इरादे हैं? और दूसरा ये कि नेतन्याहू को खिलाफत उस्मानिया की याद क्यों सता रही है? वो उस खिलाफत के दोबारा आने पे क्यों इतना तिलमिला रहा है? और तीसरी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इश्यूज़ क्या हैं, अफ़गान तालिबान क्यों अमन नहीं चाहते, अफ़गान तालिबान और टीटीपी के दरमियान क्या कदरें मुश्तरक हैं और इनका आपस में तावन क्यों है, उसकी वजह क्या है। और फिर आखिर पे कि हमारे एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बड़ा एक अहम बयान दिया है, वो क्या है। तो सबसे पहले कि बांग्लादेश पर क्या भारत हमला कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा इस वक्त सवाल है। और ये सवाल क्यों पैदा हुआ है? ये सवाल पैदा तो पहले से जो हमें इतलात मिल रही थी उस हवाले से था कि भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान और चीन की कुर्बत से खौफज़दा है। और फिर ये कि जो उसकी चिकन नेक है, ये जो उसकी 6 रियासतों की तरफ जाने वाला रास्ता जो है, वो जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहते हैं, उसे भारत की चिकन नेक कहा जाता है, चूज़े की गर्दन। तो ये इसके बिल्कुल करीब है बांग्लादेश, और उसी जगह पे बांग्लादेश के इस तरफ यानी कि बांग्लादेश की तरफ उस चिकन नेक के ऊपर चाइना जो है वो अपनी एयर बेस बना रहा है। तो अब भारत को ये ख़तरा है कि ये किसी वक्त भी ये उसकी जो चिकन नेक का जो बारीक सा रास्ता है, एक कॉरिडोर है, एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको किसी वक्त भी चाइना जो है वो कट कर सकता है और भारत का एक बड़ा हिस्सा उसके हाथ से जा सकता है। तो ये जो बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इससे वो घबराया हुआ है। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की कुर्बतें बहुत ज़्यादा हैं। चाइना बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान एक अस्करी इत्तेहाद अनअनाउंस्ड गैर एलानिया बन चुका है। अभी आपने खबर देख रहे होंगे कि तुर्की जो है वो भी बांग्लादेश का दौरा कर रहा है। तुर्की के जो डिफेंस के जो हुकाम हैं वो भी दौरा कर रहे हैं। और ये सारी जो डेवलपमेंट है ये बेसिकली वही है, आपने देखा होगा कि जिसका इल्ज़ाम डिप्टी आर्मी चीफ इंडिया ने लगाया कि पाकिस्तान के साथ चाइना था और तुर्की था। तो इसी तरह अब वो ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ तो पाकिस्तान है, चाइना है, तुर्की है। तो इसलिए आज ही एक बयान दिया है इंडिया का जो चीफ ऑफ डिफेंस है उसने कि हमें इस इत्तेहाद से खदशा है, हमें इस इत्तेहाद से ख़तरा है। तो अब इंडिया अगला पंगा ये ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो उसका ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हो गया, वो तो फेल हो गया और उसकी गवाहियाँ उनके अंदर से आईं। और अब तो वहाँ पे इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है कि भाई ये जो लोग बार बार हमारे लोग, यानी इससे पहले एक कैप्टन ने इंडोनेशिया में एक सेमिनार में इस चीज़ का इंकशाफ किया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ, उसने जो मुद्दा है वो उसका मलबा जो है वो पॉलिटिकल क़यादत पे डाला और वो सही डाला। अब जो डिप्टी आर्मी चीफ है उसने भी तकरीबन पॉलिटिकल अपनी क़यादत पे सारा मुद्दा और मलबा डाल दिया है। और उसकी वजह यह है कि उसने ये कहा है कि सफारती सतह पे भारत जो था वो अकेला था बकौल उनके, हालांकि वो अकेला नहीं था। तुर्की और चाइना का जो रोना रोया गया वो इसी वजह से रोया गया है। तो अब अंदर एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो चल रहा है, ये जो इतराफात चल रहे हैं, ये एक मोरल डाउन कर देंगे और इससे हमारे अंदर एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बेसिकली तो ये मोदी के लिए ख़तरा है, हालांकि ये ख़तरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आप एक नई सोच की तरफ जाते हैं, अपनी कमियों, खामियों, कोताहियों पर काबू डालते हैं। लेकिन वो इस तरह से तो शायद कुछ अदारे सोच रहे होंगे, मोदी इस तरह नहीं सोच रहा। तो ये है कि इस वक्त वो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी नाकामी, उसकी जो खिफत उठानी पड़ी है उसको, जो उसकी जो पूरी दुनिया में उसकी दुर्गत हुई है और अंदर जो बन रही है, उसके बदला उतारने के लिए वो इस वक्त बांग्लादेश पे हमला करने का सोच सकता है। और ये इतलात आ रही हैं कि उसकी प्लानिंग है और ये उसकी प्लानिंग जो है वो नेतन्याहू से भी थोड़ी मुश्तरक है कि
کہ اگر وہ دوبارہ سے نیتن یاہو جو ہے کوئی حملہ کرتا ہے کسی بھی ملک پہ، بڑا حملہ یعنی کہ ایران پہ یا لبنان پہ یا ایون غزہ پہ ایک بڑا حملہ کر دیتا ہے، تو شاید اس کو اسی ٹائمنگ میں یہ کوشش کرے گا بھارت بھی کہ وہ بنگلہ دیش پہ حملہ کرے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ بھارت کو شاید اس سے روک دے کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان، ترکی اور چین جو ہیں وہ ہینڈ اینڈ گلو ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، وہ بالکل ایک بھائی چارے کا ماحول ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ رکا رہے، لیکن اس کے ارادے ہیں۔ اور دوسری خبر جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا نیتن یاہو کی، نیتن یاہو نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ خلافت عثمانیہ ہے وہ اس کا دوبارہ آنا جو ہے وہ ناممکن ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اس کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا؟ اصل میں نیتن یاہو کے جو ارادے ہیں، جو اصل صہیونیت ہے، جو اصل یہودیت ہے، جو ان کے ڈیزائنز ہیں، وہ پھیلاؤ کے ہیں، وہ آگے سے آگے جانے کے ہیں۔ اور جس طرح سے وہ جو گریٹر اسرائیل کا جو فارمولہ بتایا جاتا ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے آپ کو پھیلانا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ماضی کا ماڈل ہے وہ تو خلافت عثمانیہ کا ہے، کہ وہ اتنی بڑی 300 سال تک قائم رہنے والی خلافت جس نے یورپ کے بہت بڑے حصے اور اس پورے علاقے مڈل ایسٹ پہ اس نے حکمرانی کی، اور خلافت عثمانیہ جو ہے وہ اپنے دور کی ایک بہت بڑی حکمرانی تھی، اور لوگوں میں انصاف اور خوشحالی کا جو تھا وہ ایک استعارہ اور علامت رہی ہے۔ تو اب چونکہ وہ سائپرس کی طرف بھی جا رہا ہے، میں پہلے بھی یہ سٹوری بتا چکا ہوں آپ کو کہ ساتھ ہی جو سمندر پار کر کے تھوڑے سے فاصلے پہ یونان کا حصہ، اور یونان اور ترکی کا ایک متنازع حصہ سائپرس ہے جسے قبرص کہا جاتا ہے، وہ اس کی طرف بھی جا رہا ہے۔ تو اس پہ تو پہلے خلافت عثمانیہ میں ترکی یعنی کہ خلافت عثمانیہ کا وہ حصہ ہوا کرتا تھا، تو آج بھی اس کے ایک حصے کا دعوے دار جو ہے، بلکہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ ترکی کے پاس ہے، پورے حصے کا دعوے دار ہے ویسے تھے، لیکن ایک حصے کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ تو وہ جو ایک حصہ یونان کے پاس ہے اس پہ اب یہ نظریں گاڑے ہوا ہے، اور وہاں پہ جا کے یہ بڑی تیزی سے اپنے پاؤں پھیلا رہا ہے، اور وہاں پہ زمینیں خرید رہے ہیں، اور وہاں پہ اپنے اسٹیبلشمنٹ بنا رہے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ پھیلنا چاہتا ہے تو اس لیے وہ اس طرح کی اس کے اندر جو ایک خوف آ رہا ہے کہ شاید کبھی ترکی، پاکستان اور کچھ اور اسلامی ملک جو ہیں وہ مل کے کوئی ایک بڑا اتحاد نہ بن جائے، اور یہ اتحاد تو بننے جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی خبر دی تھی کہ یہ اتحاد جو ہے وہ نیٹو کی طرز کا ایک اتحاد جو ہے، وہ اسلامی اتحاد جو ہے، جو اسلامی ملٹری اتحاد ہے، وہ بننے جا رہا ہے، اور اس میں چین بہرحال ہوگا، اور یہ جو اتحاد ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنے گا۔ تو یہ ہے اصل میں اس کی وجہ جس کی وجہ سے اس نے یہ بیان دیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ افغانستان جو ہے اس میں پاکستان کے ساتھ افغانستان کے جو تعلقات کی خرابی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے۔ کیوں یہ طالبان جو ہیں یہ پاکستان سے امن نہیں چاہتے؟ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ کیوں ملے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں ان کے کیا مفادات ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر ہے اس کو کبھی افغانستان نے نہیں مانا ہے، افغانوں نے کبھی نہیں مانا ہے، اور وہ اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1960 کی بات ہے کہ جب وہاں پہ باجوڑ میں افغانستان کی اس وقت کی حکومت نے حملہ کر دیا تھا، اور اس کا پھر پاکستان نے بھرپور جواب دیا تھا، اور تمام جو بارڈرز ہیں افغانستان کے ساتھ ان کو بند کر دیا گیا تھا کہ کوئی بارڈر نہیں کھلے گا، کوئی آنا جانا نہیں ہوگا، کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت پہلے سے ہمیں تسلیم نہیں کرتے، تو اس لیے اسی وجہ سے یہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے وہ ٹی ٹی پی کو استعمال کرتی ہے۔ ٹی ٹی پی کو بیسیکلی وہ اپنے اسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ افغان طالبان ہوں یا اشرف غنی ہو یا کوئی بھی ہو، ان میں یہ سارے کے سارے جو ہیں اس معاملے میں پاکستان کی مخالفت میں ایک ہے۔ جب اشرف غنی یہاں سے بھاگ رہا تھا اس نے جاتے جاتے یہ ضرور کہا تھا کہ دیکھیں اگر طالبان نے بھی آنا ہے تو اس ڈیورنڈ لائن کو کبھی تسلیم نہ کرنا۔ تو یہ جو تقسیم والی لائن ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اور اس پہ بار بار حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو ٹی ٹی پی اس میں اس کا ساتھ دے رہی ہے، ٹی ٹی پی بار بار آ کے انہی ایریا میں آگے دہشت گردی کرتی ہے۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پشتون اور افغان اور آپس میں ایک جس کو وہ پشتون ولی کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے، ہسٹری یہ کہتی ہے کہ افغانوں نے کبھی ان پشتونوں کو نہیں مانا، یعنی کہ ان کو اپنے برابر کا کبھی نہیں مانا۔
ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری طرح کے ضرور ہیں لیکن ہم سے کمتر ہیں، وہ ان علاقوں کو ضرور لینا چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں کو اپنانا نہیں چاہتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ باچا خان نے ساری عمر کوشش کی کہ وہ افغانستان کا حصہ بن جائیں، افغانستان ان کو تسلیم کر لے، افغانستان نے پوری زندگی ان کو گھاس نہیں ڈالی۔ اور آج ہارون بلور کا جو مسلم لیگ نون میں آنا، اور اس سے پہلے زاہد صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں آ چکے ہیں اے این پی کے، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اے این پی جو پشتونوں کی سیاست کرتی تھی اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاست اب پاکستان کے اندر نہیں ہوگی۔ اب میں اس کی طرف بھی آتا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے یہ کیوں نہیں ہوگی اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ افغان طالبان اور جو ٹی ٹی پی ہے ان کے درمیان وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں یہ افغان طالبان کو پیسے بنا کے دیتے ہیں منشیات سے۔ پیسے کہاں سے بناتے ہیں؟ منشیات سے۔ پاکستان کی سرحد کے ساتھ جو علاقے ننگرہار ہے اور اس کے علاوہ کنڑ ہے اور کندھار ہے، ان علاقوں میں وسیع کھیتوں میں پوپی یعنی کہ پوست جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے، اور یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں یہ افغان طالبان کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ افغان طالبان خود اس میں اپیرنٹلی نہیں آنا چاہتے تاکہ کوئی اور اس پہ کوئی قدغن نہ لگ جائے، کوئی سینکشن نہ لگ جائے، کوئی پابندی نہ لگ جائے، تو ان کے ذریعے یہ کرواتے ہیں اور پھر اس کو بیچتے ہیں بیرون ملک۔ یہ جو منشیات میں استعمال ہونے والی یہ پوسٹ ہے اس کو بیچتے ہیں اور اس سے پھر پیسہ بناتے ہیں۔ یہ ڈرگ منی ہے، اور بیچتے کس کے ساتھ مل کے ہیں؟ را کے ساتھ۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ ان سے یہ مال اٹھاتی ہے، سستے میں ویسے اٹھاتی ہے، مہنگے میں جا کے بیچ دیتی ہے، اور اس پیسے کو واپس وہ انہی پہ آ کے لگا دیتی ہے جو ان کو فنڈنگ کرتی ہے۔ تو وہ جو سستے میں پیسے لیتے ہیں وہ جا کے افغان طالبان کو دیتے ہیں۔ افغان طالبان کے پاس پتہ ہے آپ کو پیسے نہیں ہیں، ان کو فنڈز کی بہت ضرورت ہے، امریکہ نے ان کے فنڈز بند کیے ہوئے، تو یہ ایک تیسری وجہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کا نظریہ ایک ہے، وہ ہے پاکستان مخالفت۔ افغان طالبان بھی پاکستان مخالف ہو گئے ہوئے ہیں اور یہ ٹی ٹی پی تو ہے ہی پاکستان مخالف، اور ان کو اس مخالفت کی وجہ سے جو امیدیں ہیں، ٹی ٹی پی کو تو پیسے ملتے ہیں بھارت کی طرف سے، اور افغان طالبان کو جو امیدیں رہی ہیں وہ تھی امریکہ کی۔ اب اس کی طرف آتے ہیں کہ وہ امیدیں ان کی ٹوٹ گئی۔ یہ اور بات ہے کہ امریکہ نے وہ امیدیں کیوں توڑیں، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ ٹرمپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے سب کچھ۔ امریکہ چاہتا تھا افغانستان کو گود لینا، افغان طالبان کو گود لینا چاہتا تھا، لیکن ٹرمپ ایک کاروباری آدمی ہے، اس کی توجہ سب سے پہلے تو کاروبار پہ ہے، ٹیرف اینڈ دس اینڈ دیٹ، تو اس لیے وہ ادھر رہا اور اس نے ادھر توجہ نہیں دی۔ اس کی نیت کو بانپ گیا تھا چائنا، اور چائنا نے رشیا کو آگے لگایا اور رشیا کے ذریعے اس کو تسلیم کروا لیا۔ رشیا نے سب سے پہلے طالبان کو تسلیم کر لیا اور اس کی وجہ سے امریکہ پیچھے رہ گیا۔ امریکہ کے ہاتھ سے یہ گیم نکل گئی ہے، تو اس میں بھی طالبان کو ایک لحاظ سے نقصان ہی ہوا ہے۔ اور جو ابھی اس نے کل بیان دیا ہے باگرام ایئر بیس کا ٹرمپ نے کہ وہ جی چائنا چلا رہا ہے، تو یہ یہی وجہ ہے کہ اب اس کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے۔ اور پھر یہ جو آئی سی سی نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس نے جو وارنٹ جاری کیے ہیں ملا ہیبت اللہ اور وہاں کے چیف جسٹس کے، تو وہ یہ بھی امریکی اس جو ایک فرسٹریشن ہے اس معاملے میں کہ ہم پیچھے رہ گئے اس کی علامت ہے۔ تو یہاں پہ ایک ٹکراؤ تو ہے انٹرنیشنل فورسز کا، انٹرنیشنل طاقتوں کا، سب کا، لیکن اس میں پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو تسلیم کرنے میں ابھی راضی نہیں ہے، اور اس نے چائنا کو بھی یہ بتایا ہے کہ دیکھیں آپ چائنا نے ہماری ملاقات کروائی تھی ساگرار کی اور ملا متقی کی وہاں پہ، اور اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ افغان طالبان اس دہشت گردی کو کنٹرول کریں گے اور پھر پاکستان اس کو تسلیم کرے گا۔ پاکستان نے پہلا سٹیپ لے لیا، اس کو سفیر کا درجہ دے دیا، سفیر وہاں ان کا آ گیا، پاکستان کا سفیر بھی ادھر چلا گیا، لیکن افغان طالبان اپنا وعدہ پوری طرح سے پورا نہیں کر رہے، اس وجہ سے پاکستان ابھی تک جو ہے وہ پیچھے ہے اس معاملے میں، اور چائنا کو بھی اس نے بتایا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت تک جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، اور وہ وہاں سے ان کے لوگ آتے ہیں اور اس پہ پھر پاکستان کو یہاں سے ایک دہشت گردوں کے اوپر فائرنگ اور وہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو پشتونوں والا معاملہ ہے، اس میں جو قبائل ہیں جو وزیرستان کے، انہوں نے جو ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہے، وہ بیسیکلی تو ایک پی ٹی ایم کی ایک آف شوٹ ہے، پی ٹی ایم ہی ہے جو شکل بدل کے آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ بھئی آپریشن کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے، تو آپ آپریشن کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہی دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں، ان کو سہولت کاری ان کی کرتے ہیں اور پیسے پھر لیتے ہیں اس کے بدلے میں۔ تو اس لیے پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ یا ادھر ہوں یا ادھر ہوں، ہم تو یہ آپریشن کر کے رہیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اے این پی جو ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے، اس کے جو اصل لیڈرشپ ہے،
تو وہ اب ڈیلیوٹ ہو رہی ہے۔ پی ٹی ایم نے بھی اپنا نام شام بدل لیا ہوا ہے، وہ اب ان قبائل کی سر پہ، ان کے کندھے پہ کھیل رہی ہے۔ تو یہ اب ٹنٹنا جو ہے یہ ختم ہونے کو ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ ایئر چیف کا ایک بہت بڑا بیان آیا ہے، یہ ہمارے پاکستان فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو کا، اور انہوں نے ایک بہت بڑے فری لانسر صحافی ہیں، ایک ایڈیٹر ہے جو ایئر فورسز پہ جس کا بڑا کام ہے اور پوری دنیا میں اس کی ایک ساکھ ہے، وہ پاکستان میں آیا اور انہوں نے آ کے یہاں پہ انٹرویوز کیے۔ تو اس پہ جو گفتگو کیا ہے ایئر چیف نے، اس میں ایک بہت بڑا انکشاف یہ کیا ہے کہ انڈیا کے 5 اور 10 مئی کے درمیان انڈیا کے 6 نہیں 7 جہاز گرائے ہیں۔ ابھی تو انڈیا کہتا ہے نا کہ ہمارا رافیل نہیں گرا اور یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہے 3 نہیں 4 رافیل گرائے ہیں، اور 4 رافیل ملا کے ٹوٹل 7 جہاز ہم نے گرائے تھے۔ اور اس وقت انہوں نے ایک یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ان کا تمام سیٹلائٹ ڈیٹا لنک کٹ کر دیا تھا، ان کا جی پی ایس جیم کر دیا تھا، ان کے راڈارز تباہ تھے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ انڈیا کی ایئر فورس ہے وہ زمین بوس تھی، اٹھنے کے قابل نہیں تھی اس دوران، اور اس کا اعتراف تو انڈیا بھی کر چکا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا اس وقت جو آفیشلی جو سب سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک جو آفیشلی بیان آیا وہ ایئر چیف کا، اس میں انہوں نے 7 جہازوں کا کہا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر